अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की आज़ादी की जो नेमत है उसका शुक्र अदा कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि हमें 14 अगस्त को अल्लाह पाक ने इस अजीम नेमत से नवाजा, जिसकी बदौलत आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसको एक इस्लामी तरीके के मुताबिक इस आज़ादी की नेमत को भरपूर इंजॉय करें और इसका भरपूर फैज़ हासिल करें। हम अपनी मीटिंग की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एंड कुरान एंड मॉडर्न वर्ल्ड। सामीन इकराम, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि इंसान जो है ना, इसकी तख्लीक का मकसद क्या था। इंसान की तख्लीक का मकसद क्या था। एक बात हमें कुरान पाक से पता लगती है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अगर सोचें, क्या महज इबादत के लिए पैदा किया? ये तो माना कि इंसानों की जो इबादत है वो फरिश्तों से अफजल है, क्योंकि इंसान में नफसानी ख्वाहिशात हैं और उनको तर्क करके इबादत अल्लाह पाक की इबादत करता है। सो ये तो बात मानने में है कि इंसान की इबादत है ना, वो फरिश्तों से अफजल है। मगर सोचने की बात है, क्या महज इबादत के लिए इंसान को पैदा किया गया? तो इसका जवाब हमें हदीस कुदसी देती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, सो मैंने ये कायनात तख्लीक। अब मेरे भाइयों देखो, अगर एक छोटा सा बैक्टीरिया है ना, उसे अगर पहचाना जाए, पहचानने की कोशिश की जाए, उसे अगर देखने की कोशिश की जाए, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। और अगर वो वायरस है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। सो एक ऐसी हस्ती जिसने आपको, मुझे, हम सबको बनाया, इस कायनात को बनाया, कि उसे देखने का, उसे समझने का कोई आला नहीं होगा। वो फरमा रहे हैं कि मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, मतलब हम पहचान सकते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, सो मैंने ये कायनात तख्लीक। सो अल्लाह पाक को पहचानने का जो आला है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंसान की अकल है। इस अकल ही की वजह से ये हजरत इंसान बना। इंसान से हजरत इंसान का सफर इसने अकल की वजह से तय किया, क्योंकि इसको अकल अल्लाह पाक ने दी, शऊर दिया, सोच दी। ये चीज बाकी जानवरों में नहीं है, क्योंकि वो भी, उनमें उनमें भी रूह है, वो भी पैदा किए गए हैं, पर उनमें ये चीजें नहीं है जिसकी वजह से वो इस हजरत के ओहदे पे नहीं पहुंचे जिसपे इंसान को पहुंचाया गया। सो मैं अपनी बात का कंटिन्यू करता हूं कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने इन्हें क्लियर निशानियां दिखाई और इन पे कुरान नाजिल किया। इन्हें निशानियां दिखाई और इन पे कुरान नाजिल किया ताकि ये लोग गौर व फिक्र करें। कुरान पाक हमें गौर व फिक्र की दावत दे रहा है। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि गौर व फिक्र करो, इस कायनात पे गौर व फिक्र करो, अपने ऊपर गौर व फिक्र करो कि देखो किस कदर राज पोशीदा है तुम्हारे अंदर। इंशाल्लाह आज उन्हीं राजों में से कुछ राजों को हम आश्कार करने की कोशिश करेंगे, उन पे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सबको इस महफिल से बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, और इस तरह के सेशन हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। जी, अब ठीक आ रही है आवाज आपको? थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये एक कुरान की आयत है, सूरत अल आला की आयत नंबर 1, 2 एंड 3। इसकी ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। ग्लोरीफाई द नेम ऑफ योर लॉर्ड द मोस्ट हाई, हु क्रिएटेड एंड प्रपोर्शन एंड हु डेस्टाइन्ड एंड गाइडेड। पाकी बयान करो, बड़ाई बयान करो उस अजीम और बरतर रब की, जिसने पैदा किया और मुकर्रर किया, जिसने एक खास अंदाजे से इंसान को पैदा किया। नाज़रीन इकराम, हर दौर में
کوئی نہ کوئی علم عروج پاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کو عروج تھا. اللہ پاک نے ان کو اس حساب سے معجزے دیے. ان کا عصا پھینکتے تھے, وہ سانپ وہ اژدہا بن جاتا تھا اور سانپوں کو نکل جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے دور میں طب کو عروج حاصل. اللہ پاک نے ان کو جو طب کے حوالے سے معجزے عطا کیے. کوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے, ان کی کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی تھی. جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے, ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے تو ان کو نظر آنے لگ جاتا تھا اللہ پاک کے حکم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس چیز کو عروج حاصل تھا؟ ان کے دور میں عرب کی فصاحت و بلاغت مشہور تھی. اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک عطا کیا, ایک ایسا معجزہ عطا کیا جس میں اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھے نا تو اس کے اندر 14 عربک کے رولز لگے ہیں. جب عرب کے لوگوں نے یہ قرآن پاک کی تلاوت کی نا, پڑھی, انہوں نے آیتیں پڑھی, وہ کہتے ہیں یہ کسی عام انسان کا کلام ہے ہی نہیں, یہ آپ نے چوری کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ کہ آپ نے چوری کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں نے چوری نہیں کی, یہ اس کا کلام ہے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا, جس نے آپ کو اور مجھے تخلیق کیا, یہ اس کا کلام ہے. مگر واضح نشانیاں ہونے کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے تھے. تو سامعین کرام, یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاعلیٰ کی 1 to 3 آیت, اس کو پڑھیں. اللہ پاک ہمارے I who created a proportion. proportion کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ جو یوٹیوب ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر کوئی ویڈیو آتی ہے تو آپ وہ دیکھتا ہے, یوٹیوب دیکھا ہے کہ آپ کس قسم کی ویڈیو پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھتا ہے آپ کس پرسن کو سنتے ہیں, کس چینل کو سنتے ہیں, وہ اسی کی ویڈیوز اٹھا کے آپ کے سامنے لائے گا. کیونکہ بیک ڈور اس کا ایک الگورتھم ورک کر رہا ہے جو اسے اس چیز کی طرف کرتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہے, اس کی طرف لے چلو, اس کو یہ دکھاؤ, یہ زیادہ سے زیادہ دیکھے گا ویڈیوز, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان کا اندر جو ڈی این اے پایا جاتا ہے, انسان کے اندر جو ڈی این اے ہے, وہ اللہ پاک نے ایک ایسا میکانزم رکھا ہے کہ پورے انسان کا سٹرکچر, پورے انسان کا جو دار و مدار ہے نا, کہ انسان نے کتنی دیر رہنا, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی, کیا کیا کمیاں ہوں گی, کیا کیا خامیاں ہوں گی, وہ ساری اس کے اندر ڈی این اے کے اندر, جینز کے اندر پائی گئی ہے. میں خود جب میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اس چیز کو بخوبی جانتا ہوں کہ ڈی این اے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک حیات ہے. اسی کی بدولت انسان کی جو زندگی ہے نا وہ ایک ترتیب سے رواں دواں ہے. کیونکہ دیکھیں جب ایک کینسر ہوتا ہے نا کسی پرسن کو, تو اس کے ڈی این اے میں میوٹیشن آ جاتی ہے. ڈی این اے میں گڑبڑ آئے تو انسان ختم ہونے لگ جاتا ہے, ڈیکے کرنے لگ جاتا ہے. اللہ پاک نے ڈی این اے بنایا. اب آپ کو ایک مزے کی میں بات بتاتا ہوں, ہم سب نے اپنی بایولوجی کی کتاب کے اندر اس ڈولی شیپ کا نام سنا ہوگا. بایولوجی کی کتاب جب 9th 10th کی, اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. اور اس کی کریشن, اس کی پیدا کیسے کیا گیا, اس کو بنایا کیسے گیا. انہوں نے ایک نیوکلیس لیا ایک شیپ سے, ٹھیک ہے, جس شیپ سے نیوکلیس لیا اس کا نام ہے فن ڈورسیٹ. فن ڈورسیٹ, یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ جہاں سے میں نے یہ انفارمیشن لی ہے وہ باقاعدہ جس انسٹیٹیوٹ نے اس پہ ریسرچ کی ہے نا, اسی کی ویب سائٹ سے میں نے یہ سرچ لی ہے. تو فن ڈورسیٹ اس شیپ کا نام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس شیپ کی ایج کتنی تھی؟ 6.5 ایئرس. اس شیپ کی, جس کی مدر شیپ تھی نا, اس کی ایج 6.5 ایئرس تھی. اور جو ڈولی شیپ کریٹ کی نا انہوں نے, وہ 6 ایئرس کی ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. 6 ایئرس کی ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. جو سائنٹسٹ تھے نا جنہوں نے اس کی نگہداشت کی تھی, وہ کہتے تھے ہم نے اس کو اس حساب سے اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہے, اس کو سب کچھ اس حساب سے پرووائڈ کیا ہے کہ یہ 11 سے 12 سال کہیں بھی نہیں جاتی. انہوں نے اس حساب سے نرشمنٹ کی تھی, انوائرمنٹ پرووائڈ کی تھی. بٹ کیا اللہ پاک نے یہ ابھی فرمایا ہے نا سورۃ الاعلیٰ میں, پرپورشن, کریٹڈ اینڈ پرپورشن اینڈ ڈیسٹائنڈ اینڈ گائیڈڈ, کہ ہر چیز کو پرپورشن کر دیا, خاص اندازے میں, خاص ٹائم میں مقرر کر دیا, اس سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتی. یہ کھلی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے, اس کو ہم کس چیز کا نام دیں؟ آپ دیکھیں سورج, ستاروں, چاند ستاروں کی گردش دیکھیں, کیا ان کو پرپورشن نہیں کیا اللہ پاک؟ کیا ان کو ڈیسٹائن نہیں کیا؟ کیا ان کا ٹائم مختص نہیں کیا؟ وہ ایک ہی مدار میں, ایک ہی جگہ پہ گردش کرتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ گردش کر رہے ہیں. کیا وہ اپنا جگہ بدلتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوگا کہ سورج نے 1 سال بعد اس نے زمین کی بجائے مارس کی گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہو,
سورج مارس نے اس کے گر چکر لگانا شروع کر دیا ہو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو ایک چیز مختص کر دی گئی ہے, پرپورشن کر دی گئی ہے, اللہ پاک نے ہر چیز کو پرپورشن کر دی ہے. تو پھر یہ چینج کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. مائکرو چپس, سلیکون, اتنی ہر جگہ ریت موجود ہے, سلیکون موجود ہے, مائکرو چپس موجود ہیں, ان کے اندر اللہ پاک نے ایک اسپیسیفک ایبلٹی رکھی ہے. جب تک اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے, اس کو اٹھا کے اس پہ پروسیسنگ, اس کی ورکنگ نہیں کریں گے, تو وہ کیسے آگے جائے گی؟ اس کو آگے لے کے جانا تو کام ہے نا, ایک پروسیس ہوگی, اس کے بعد اس میں ڈیٹا سٹور ہوگا. اگر اس مائکرو چپ میں, جو نینو ٹیکنالوجی کے اندر مائکرو چپ پروڈیوس کرتے ہیں ہم, اس کے اندر کتنے ٹیرا بائٹس, گیگا بائٹس, میگا بائٹس چیزیں آ سکتی ہیں, تو کیا ایک ڈی این اے جو کریٹر نے بنایا ہے, کہ اس کے اندر اتنا کچھ نہیں آ سکتا؟ وہ تو پھر اشرف المخلوقات کے اندر اللہ پاک نے بنایا ہے نا, تو اس کے اندر تو اور بھی کچھ آ سکتا ہے. موونگ فارورڈ, یہ چیز جو آپ, یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سلائیڈز میں, آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز بنا ہے, اس چیز کی پکچر ہے. اس پکچر کو دیکھ کے پہلے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ سیب گر رہا ہے درخت سے, نیچے ایک پرسن بیٹھا ہوا ہے. اس کو دیکھتے ساتھ کلک کرتا ہے مائنڈ کی نیوٹن. اس کا واقعہ آتا ہے کہ بھائی وہ بندہ اس طرح درخت نیچے بیٹھا تھا, اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے, اس نے سوچا کہ بھائی درخت سے نا زمین کھینچ رہی ہے اس کو, تو یہ گر گیا نیچے, تو اس میں زمین میں گریوٹی ہے. واقعے کو دیکھ کے اس کی نشاندہی کرنے والے کے ذہن میں آیا. واقعہ دیکھا, اس واقعے کی نشاندہی کرنے والا ذہن میں آ گیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو ادھر پاس کریں. اب آپ دیکھیں آگے, دیکھتے ہیں ہم ذرا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا قرآن پاک سے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 259. ٹھیک ہے, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے. اس کے اندر اللہ پاک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ عزیر one who passed by a ruined village, ایک تباہ حال ولیج کے پاس سے ایک بندہ گزرا. اس نے دیکھا کہ یہ اوندے منہ پلٹا ہوا ہے, چھتیں نیچے ہیں ساری. تو اس نے کہا کہ کیا اللہ پاک اس کو بھی دوبارہ بنا لیں گے, اس میں بھی روح ڈال دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. وہ ایک عقل والے انسان نا, سوچ رکھنے والے انسان تھے, غور و فکر کرنے والے. انہوں نے سوچا کہ اللہ پاک اس میں بھی روح ڈال دیں گے, ان کو بھی دوبارہ کریٹ کر دیں گے. اسی وقت اللہ پاک نے ان کو نشانی دکھانے کے لیے نا, وہ ادھر بیٹھے ایک درخت کے سائے میں, تو اللہ پاک نیند سو گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اٹھے تو پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ وہ کہنے لگے 1-1.5 دن. اللہ پاک نے فرمایا لک ایٹ یور فوڈ, اپنی خوراک کی طرف دیکھو. دیکھا کہ وہ بالکل فریش ہے. کہتے لک ایٹ یور ڈونکی, اپنے ڈونکی کی طرف دیکھو, وہ ہڈیوں کا چورا ہوا پڑا ہے. اللہ پاک سیڈ کہ یو سلیپٹ فار 100 ایئرس, کہ تم 100 سال کے لیے سوئے رہے ہو. دین اللہ پاک نے ان کے سامنے ان کے گوشت کو, ان کے گدھے کے جو چورا تھا ہڈیوں کو, اس سے ہڈیاں بنائی, پھر اس پہ گوشت چڑھایا, پھر ان کو دکھایا کہ اس طرح میں کریٹ کروں گا. اب 1 منٹ ادھر اس واقعے کو پاس کریں اور سوچیں کہ اس واقعے پہ غور و فکر کرنا ہے آج ہم نے, کہ اللہ پاک نے ادھر ہی ان کو روک دیا. ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری خوراک بالکل ٹھیک ہے, خوراک پہ 1 منٹ بھی نہیں گزرا, ٹائم اسٹریچ کر گیا اس جگہ پہ. اگر فزکس کے اعتبار سے دیکھیں تو اسٹریچنگ آف ٹائم ہو گئی ادھر. ٹھیک ہے, مطلب کہ وقت نہیں گزرا اس فوڈ کے اوپر, بالکل فریش فوڈ, A1 کھانا, ان کا پینا بالکل ٹھیک. دین آپ نے دیکھے ان کی گدھے کی طرف, ایک جگہ پہ 100 سال گزر گئے ہیں, گدھا ہڈیوں کا چورا بن گیا, اور اسی جگہ پہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں گزرا, ٹائم ایکسپینڈ کر گیا, ایک جگہ پہ ٹائم کنٹریکٹ کر گیا, ایک جگہ پہ ایکسپینڈ کر گیا. اللہ پاک حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر آپ کو گزری ہے؟ واللہ علم, انہوں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یا اللہ پاک 1 دن, مطلب 1 دن میں سویا ہوں گا. تو اللہ پاک نے میں نہیں 100 سال, ایک جگہ پہ 100 سال گزر گئے, ایک جگہ پہ کوئی بھی ٹائم نہیں گزرا, اور ایک جگہ پہ 1 دن. کیا یہ ٹائم لیپس نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کتنی بڑی ایگزامپل دے رہے ہیں؟ تو ایک فزکس میں اگر ہمارے بچوں کو, ہمارے آنے والی جنریشن کو یہ ایگزامپل دی جائیں, ہم نیوٹن کو پڑھاتے ہیں, نیوٹن کا سارا ورک ہی ٹائم لیپس پہ ہے, اس کا سارا ورک ہی کوانٹم پہ ہے, کاسمولوجی پہ ہے, آسٹرو فزکس پہ ہے. کیا اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں, اگر ان کو یہ چیزیں دکھائیں
ان کے دل میں قرآن پاک کی عزت بڑھے گی, قرآن پاک کی محبت بڑھے گی, قرآن پاک کا روح بڑھے گا. وہ قرآن پاک کو شروع سے پڑھنا شروع کریں گے, یار یہ کیا کلام اللہ ہے, یہ تو کیا چیز ہے یار, اس کے اندر کتنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اور یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اور ڈو یو نو the example of one who passed through a town that had collapsed on its roof. He said, how shall Allah revive this after it is dead? So Allah made him dead for 100 years, then raised him, saying, how long did you remain? He said, I remained for a day or a part of a day. Allah said, rather you remain dead for 100 years. Just look at your food, look at your drink. It has not spoiled. Now look at your donkey. We did this, make you a sign for people. Look at the bones, how we raised them, dressed them with flesh. So when it was clear to him, he said, I know Allah is the powerful over everything. Allah ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala har cheez par qadir hai. Then he know, he accepted. اگر ہم ان چیزوں کو پڑھ کے پاورفل, اللہ از پاورفل, العزیز, کہ اللہ پاک بہت پاورفل ہے, کیا ہم اس ان کے میننگ کو سمجھ کے کہ اللہ پاک پاورفل کس طرح ہے, اگر ہم اس طرح بیان کریں, دل میں پڑھیں, زبان پہ لائیں, العزیز کا ورد کریں, تو کیا اس العزیز کے ورد میں اور جو ہم بغیر سمجھے العزیز کا ورد کریں اس میں فرق ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. العزیز الحکیم, the most wise کس کی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں کہ العزیز اللہ پاک کی ذات ہے, الحکیم اللہ پاک کی ذات ہے, تو پھر اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا, اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا, اور وہ چیزیں ہمیں افیکٹ بھی کریں گی. نیکسٹ دیکھیں, قرآن از اے نالج آف کریٹر. قرآن اس کا نالج ہے جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا. ٹھیک ہے, قرآن اس کا نالج ہے جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا. سائنس از اے نالج آف کریچر. یہ جو مخلوق ہے نا, ہم جیسے, اور سائنسدان ایتھیسٹ جو آج کل کے ہیں, تو ان کا نالج ہے نا وہ کریچر ہے. سائنس ان کا نالج ہے. آپ بتائیں کہ کریچر کا نالج جو کریٹر ہے اس سے بڑا ہو سکتا ہے؟ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آپ نے ایک کھانے کا ٹیبل سجایا, آپ دیکھیں کہ آپ نے کھانے کا ٹیبل سجایا اور ہر چیز کو ایک ترتیب سے رکھ دیا اس کے اوپر آپ نے. ٹھیک ہے, اب پانی کا گلاس, جوس کا گلاس آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیبل کے اوپر. اس جوس کے گلاس کے اندر جو ڈراپ ہے نا, دیکھیں اگر وہ کہنے لگ جائے کہ آئی ایم ایوری تھنگ, میں ہی سب کچھ ہوں, میں نے سب کچھ تذکیر کر لیا, مجھے سب کچھ پتہ لگ گیا ہے, کہ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا آپ اس کی عقل پہ, اس ڈراپ آف واٹر کی عقل پہ ہنسیں گے نہیں؟ یار یہ کیا کر رہا ہے, اسے پتہ نہیں ہے یہ تو چھوٹے سے گلاس میں, اس جیسے پتہ نہیں کتنے گلاس پڑے ہیں, پتہ نہیں اس سے بڑی بڑی کتنی ڈشز پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر, ان میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا آپ اس کی سوچ پہ ہنسیں گے نہیں؟ اس کو یہ نہیں کہیں گے یار یہ کتنا کبر کر رہا ہے, یہ کتنا تکبر کر رہا ہے. اس کی سوچ پہ انسان کو حیرت ہوگی, یہ تو پھر انسان ہے. اگر انسان ایسا سوچے تو جو کریٹر ہے کہ اس کو حیرت نہیں ہوگی کہ ہی از نتھنگ, ہی از کریٹڈ فرام اے ڈرٹی واٹر. جو آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو انسان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ جو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا, کہ وہ اگر یہ سوچے تو اللہ پاک کو حیرت نہیں ہوگی؟ حیرت کیا ہونی ہے, اللہ پاک تو پتہ ہے کہ کیا کیا یہ سوچے گا. انہوں نے تو سب کچھ ڈیسٹائنڈ اینڈ گائیڈڈ کیا ہوا ہے, پرپوشن کیا ہوا ہے. تو کیا انسان کی عقل محدود نہیں ہے؟ اب آپ کے سامنے ایک ایسی بات بیان کروں گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس پہ بھی غور و فکر کیجیے گا. اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں نا حدیث میں ایک آیت, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3331, یو کین سرچ اٹ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. اگر اس میں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. اب اس چیز پہ اگر صرف اس بات پہ اگر کوئی آپ سے دلیل مانگ لے کہ عورت کو آپ کی حدیث کہتی ہے, آپ کے نبی کہتے ہیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا, مجھے بتائیں کیسے پسلی سے پیدا کیا گیا, تو کیا بتائیں گے آپ؟ کوئی ہے ایویڈنس آپ کے پاس کہ عورت کو پسلی سے کیسے پیدا کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا.
غور و فکر کرنے کی بات ہے نا, ہمیں سوچنا چاہیے نا. تو دیکھیں آپ کہ سائنس نے جب سرچ شروع کی نا, آپ ایولیوشن کو پڑھتے ہوں گے بایو کے اندر, ایولیوشن کی بھی اینڈ بلا کہاں پہ ہوتی ہے؟ ایولیوشن کہتی ہے کہ انسان ایک ذرے سے, ایک چھوٹے سے پروٹوزوا سے بننا شروع ہوا, آہستہ 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 وہ پانی سے خشکی پہ آیا, وہ ایک ایمفیبین بن گیا, پھر ایمفیبین سے وہ صرف خشکی پہ آ گیا, ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ اس نے اور اس میں ایولیوشن ہوئی, اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی, اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ بن گیا, انسان بن گیا, ٹھیک ہے. اور وہ انسان بن گیا. آئی نو 10 منٹس میں انشاءاللہ ہم اس میں کنکلوڈ کر دیں گے. سو اس نے کہا کہ بھائی ایولیوشن سے انسان بن گیا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ایولیوشن, جو سائنٹسٹ جنہوں نے ایولیوشن کی تھیوری پیش کی, ان سے پوچھیں کہ ہیومن تو آ گیا, انسان تو آ گیا, اب عورت کہاں سے آئی؟ سوال کرنے کی بات ہے نا, عورت کہاں سے آئی؟ انسان اتنے سالوں کی محنت سے ایک ہیومن بینگ بن گیا, عورت کہاں سے آئی؟ اور اس کے بعد عورت آئی تو پھر ہی نظام آگے چلنا شروع ہوا نا. اس کا جواب قرآن پاک کی حدیث کی یہ آیت یہ دیتی ہے, حدیث دیتی ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. while I was searching this, میں جب اس پہ ریسرچ کر رہا تھا نا, تو میرے سامنے ایک اور آرٹیکل آیا, وہ بائبل کے اندر آتا ہے جینیسس کے نام سے, جینیٹکس اور جینیسس کے نام سے ایک ٹاپک آیا, اس کے اندر انہوں نے بھی یہ پورا واقعہ بیان کیا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا. تو اب دیکھیں, میں آپ کو آپ کے سامنے سائنٹیفک وے سے بتاتا ہوں کہ عورت کو کیسے پسلی سے پیدا کیا. کیونکہ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ, تو میں آپ کو اس حوالے سے بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں کہ ایک جو ہیومن ہے نا, ہیومن کے اندر جو فوسلز ملے ہیں نا, ان کے اندر پتہ لگے کہ انسان کے اندر میل اور فیمیل دونوں پارٹس موجود ہوتے ہیں, دونوں سسٹمز موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ کے اندر لوگ اپنی جینڈر تبدیل کروا لیتے ہیں, وہ جینڈر اس تبدیل کرواتے ہیں نا کہ ان کے اندر دونوں سسٹم موجود ہوتے ہیں. اب جب حضرت آدم جو تھے, ان میں جب یہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بن گئے, اب حدیث میں ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کی, ان کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن ہوئی, ان دونوں سسٹم نے ورک کیا اور سیلف فرٹیلائزیشن ہوئی. اب دیر ور نو پاتھ ویئر ایو کین بی مووڈ آؤٹ. حضرت ہوا کو کہاں سے نکالا جاتا؟ سو اللہ پاک نے ان کی پسلی سے کٹ لگا کے ان کو اما ہوا کو باہر نکالا. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا کنسیپٹ آف کریشن آف ایو. اگر اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی حدیث کہتی ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا, تو آپ کے جواب دے سکیں گے اس چیز کا؟ امید ہے آپ لوگ دے سکیں گے. یہ وہ حدیث ہے پوری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ stated that اللہ رسول said, Allah's apostle said, اللہ کے حبیب نے کہا, treat women nicely, for a woman is created from a rib and most curved portion of your rib. most curved portion یہ والا ہوتا ہے نا, اس طرف یہ سائڈ موسٹ کرڈ ہوتی ہے, یہ طرف موسٹ کرڈ ہوتی ہے, جہاں سے ریبس انسان کی ختم ہوتی ہے وہاں, اور اس کے اوپر ایک ریب ہے, یہ موسٹ کرڈ پورشن ہے نا. تو کہا یہاں سے پیدا کیا انسان عورت کو, so that if you should try to straighten it, یہ کرڈ پورشن ہے نا, اگر آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے نا, it will break, and if you leave it as it is, it will remain crooked. اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی. so treat women nicely. سو میں اپنی بات کا اختتام, ابھی ہمارا ٹائم کم ہے تو ادھر بات کا اختتام کرتے ہیں اس شعر پہ. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تاج, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اب کو اس قوم نے پالا ہے جنہوں نے کیسر و کسرا کے جو تاج تھے نا, ان کے محل تھے, ان کو پیروں میں رون ڈالا تھا. ان کے سامنے وہ حقیر تھے, ان کی کوئی قدر نہیں تھی. ان کے سامنے قدر تھی تو آخرت کی, ان کے سامنے قدر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کی, اللہ پاک کے ول کی, کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں, مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو ان کے سامنے اس چیز کی قدر تھی. تو آج کے دور میں ابو علی سینا, جابر بن حیان, وہ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ابن الحیثم کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے؟